अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। पिछले चंद दिनों से बार बार गौर व फिक्र और गुफ्त शनीद इस बात पे हो रही है कि अगली हिकमत अमली क्या है साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की। और गो कि उन्होंने बार बार ये फरमाया GT रोड की रैली में भी कि लाहौर पहुँच के हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। उसके बाद 14 अगस्त का कहा, लेकिन 14 अगस्त के दिन के बाद भी कल ये कहा गया कि अगले चंद दिनों में मालूम होगा। लेकिन आज ये शरीफ ख़ानदान की तरफ से अदालत उज़्मा में जो है वो नज़रसानी की 3 जबकि स्टे हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है। अब नेचुरली बहस इसके ऊपर है कि इस कानूनी लाहे अमल के बाद जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो खड़ी हो सकती है। मगर इस नज़रसानी के 3 मुद्दे हैं वो जहन में रखिए, उनको आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले कि जो फैसला अदालत उज़्मा ने दिया था वो उसका इख्तियार ही नहीं था, पहला मुद्दा ये है। दूसरा, नंबर 2, कि जब तक नज़रसानी की दरख्वास्त का फैसला नहीं होता वज़ीर आज़म की नाअहली के ऊपर, तब तक जो है वो हुक्म इम्तनाई यानी कि स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए। और मुद्दा नंबर 3 कि 1.5 माह के अंदर नैब में रेफरेंस खोले जाने पर भी स्टे ऑर्डर यानी कि हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी किया जाए। नेचुरली ये अगले ओइंग अप टू 2018 इलेक्शंस ये हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है कि नैब के जो रेफरेंसेस नैब में खुलने हैं उनको भी ड्रैग आउट किया जाए, थोड़ा डिले किया जाए, स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया जाए। ये जहन में रखिएगा कि ये पिटिशन जो है, फाइलिंग ऑफ द पिटिशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टे ऑर्डर आपको नहीं मिल जाता उससे, ये और फाइलिंग ऑफ द रिव्यू जो है उससे भी कुछ एकदम एक फाइलिंग से फ़कत कुछ हासिल नहीं होता। इट डजंट अफेक्ट द जजमेंट सो टू से। मगर दैट बीइंग सेड, ये ज़रूर हमें मालूम हो रहा है कि इंसाइट मिल रही है कि हुकूमत वक्त जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाना चाह रही है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर शहरी रमाइबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं और तर्जुमान भी हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी। और हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारा साथ दे रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कैड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेनेटर साहिबा आपसे आगाज़ करूँगी। शहरी बीबी फरमाइएगा कि मियाँ साहब जो हैं वो अब इन्हीं जजों पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं और इस कड़ी तनकीद के बाद नज़रसानी की अपील भी इनसे कर रहे हैं। आप किस तरह देख रही हैं इसे? जी, मैंने आज ट्विटर पे भी कहा था कि ये 3 अपील्स फाइल की गई हैं। ये बेसिकली रिव्यू, जैसे आपने कहा, नज़रसानी का पिटिशन्स हैं। तो इनमें जब आप इस तरह फ़ाइल करते हैं और आपके सामने वो बेंच आ रहा है जिस पर आप मुक्का दिखा रोज़ आए दिन और ताकत के भरपूर मुजाहरे कर रहे हैं, पूरे मुल्क आपकी इस कार्रवाई को देख रहा है, तो ये आपका लाएमल कुछ मुझे साफ नज़र आता है कि आप उस पर दबाव डाल रहे हैं। इसे दबाव कहते हैं और किसको दबाव कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने पहले से कहना शुरू कर दिया था ये 2 चीज़ें जो मेरी नज़र में, अगर मैंने ये जसारत की होती तो मैं और या किसी भी पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने जसारत की होती तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्रे में कठेरे से बहुत आगे चल के कहीं जेल के काले कोठरी में होते। अगर हमने कहा होता कि ये फ़ैसला पहले से तय है उसी अदालत को जो आपको सुनने वाली है, तो इन दिस सेंस कि ये खुल चुका है केस फिर से, तो ये जो कहते हैं ना ख़त्म हो गया, तो जब एक फ़ैसला आ चुका है फिर आप उसको सवाल उठा सकते हैं। फ़ैसला फिर आपने खुद ही खोला और ख़ुद ही आप ये सवाल कह रहे हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं 2 बातें कि आप ये साजिश थी। तो दोनों सूरतों में मैं अदना मतलब कोई लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहा है कि मैं तौहीन अदालत के ज़िम्रे में फौरी तौर पर पहुँच चुकी होती काल कोठरे में। और ये जो बात की जा रही है ये अब अदालत उज़्मा ने इग्नोर किया है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है सियासी एक पूरी माहौल बनाया गया है कि ये तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम सियासी शहादत का लिबादा ओढ़ चुके हैं। उसमें नाउज़ुबिल्लाह ये पहनते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी लिबादा पहन लेते हैं कि जमहूरियत। अब सबको याद भी आ रहा है, कनेक्शंस भी दिए जा रहे हैं, ओहो इनके साथ भी ज़्यादती हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी की शाइस्तगी, मोहतरमा शहीद की दलेरी, ये सब बातें और शहादतें और सारी कुर्बानियाँ अब एकदम से एक फ़िल्म की तरह इनके सामने उभर आई हैं। और ये रोज़ इनको दोहराया जाता है, जैसे कि वो दोहरा के नारा भी और उनकी बात भी वो किसी तरह वो चैनल कर लेंगे ना, अंग्रेज़ी में होता है द चैनलिंग द भुट्टो सैक्रिफाइस एंड द होल पैशन प्ले दैट वाज द पीपल्स पार्टी। तो ये इस तरह नहीं होता। आप एक दिन खड़े होके ये नहीं कह सकते कि हमारी मसलहत ये है कि हम
یا 72-73 کو نہیں ہم اس کو ریپیل کر سکتے. اگلے دن آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارا نظریہ بننا چاہیے, اور پھر آپ پیپلز پارٹی کو پھر امبریس کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کی غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں. کل کو جس 62-63 کو آپ بھی اسکریپ آف کرنا چاہ رہے تھے, آج سیاست کی نظر وہ بھی ایک نظریاتی ایک آپ کا پرنسپل جو ہے لگتا ہے وہ بھی قربان ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کو کاٹنا نہیں چاہوں گا, کیونکہ یہ تنقید کی جا رہی ہے سیاست کی نظر. سیاست میں ساری دنیا میں وقت کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے. ٹائمنگ از ایوری تھنگ یہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ کوئی مصلحت نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنی بچاؤ کرتے ہیں, اپنے نظریاتی اور دوسرے تشخص کا بچاؤ کرتے ہیں. آپ ہی پہلے صف اول میں ہوں گی ایز اے فرنٹ لائن اینکر. مہر, اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی ابھی بات چیت کی, آپ کہہ رہی ہوں گی کہ لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہوا ہے, لگتا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی اپنی بچت کرنے لگی. تھینک یو ویری مچ. فرینڈلی اپوزیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے بھی اپنے تقاضے تھے اور اس وقت کے اپنے تقاضے ہیں. اگلے سال الیکشن کا سال ہے, جب آپ نیا مینڈیٹ سب لے کے آئیں گے, پھر جو انہوں نے جنازہ نکالا ہے میثاق جمہوریت کا, اسے ہم کندھا دیتے رہیں گے. ہم نے تو اکیلے کندھا دیا ہے, شاید ہمارے ساتھ اور لوگ اس سفر میں شامل ہوں. اس وقت تو ہمیں صرف مصلحتی لوگ نظر آ رہے ہیں. سو انٹرسٹنگلی شفقت محمود صاحب, یہ جن لفظوں کا چناؤ کیا گیا جی ٹی روڈ کے اوپر, رسوائی, بدنامی, تذلیل, فیصلہ مسترد کرتے ہیں, قبول نہیں, توہین, برداشت نہیں, یہ چند اس طرح کے الفاظ ہیں جن کا استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن بھی دی گئی تو فاضل جج نے پوچھا کہ کیوں اس کو انٹرٹین کیا جائے, جس کی وجہ سے پٹیشنر نے, لائر نے یہ بتایا کہ سر جو ریٹرک استعمال ہوا ہے, یوز ہوا ہے جی ٹی روڈ پہ, وہ صرف اور صرف ادارے کو للکارنے کے مترادف ہے, لوگوں کے اندر ایک ریوولٹ کریٹ کرنے کے مترادف ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا شفقت صاحب, ایک دفعہ پھر یہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد I'd like to ask you کہ جب کنٹیمپٹ کے نوٹسز بھی اگر نواز شریف صاحب اور ان کے دوستوں کو جاری ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ, تو یہ پورے تناظر میں آف کورس یہ پورا ایشو قانونی سے زیادہ ڈے ون سے سیاسی تو زیادہ ہے. I'd like to hear what you think of it. پہلے ملاحظہ کیجئے. کیوں نواز شریف کو نکالا گیا, بولے کیوں نکالا گیا؟ مجھے پھر کیا آرام سے گھر بیٹھ جانا چاہیے یا اس ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ عوام کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں, چند لوگ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں, تو آپ اپنا ووٹ دیں, اس کو آپ ہی نکالیں, کسی اور کے پاس نکالنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر کوئی عدالت ہے جو ایسے ڈکٹیٹروں کو سزا دے سکے؟ ہمارے وہ جج ایسے ڈکٹیٹروں کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں. 1 منٹ میں 5 ججوں نے فارغ کر دیا. کروڑوں عوام کے ووٹوں کی یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اینڈ شفقت صاحب, شاید میرے نزدیک سب سے پریشان کون وہ اشارہ کہ کیا اب میری کال پہ نکلو گے باہر, اس فیصلے کا کیا جواب دیا جائے, تم بتاؤ. میرے نزدیک ایٹ لیسٹ یہ سب سے پریشان کون ہے, بیکاز ابھی شیر زخمی ہے, he looks and sounds dangerous. کیا کہتے ہیں سر, خطرناک ہے, خطرناک ہے. شفقت صاحب آپ کا کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو رسوائی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس رسوائی کا آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ اگر پچھلے 30-35 سال سے آپ لوٹ مار کر رہے ہیں اور لوٹ مار کر کے آپ پیسے باہر لے جا رہے ہیں, اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں یہ کیسے بنائی ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں, لیکن یہ بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیسے ہوئی, اور اس کے بعد آپ اس قسم کی رونا دھونا, مطلب کہ یہ تو ایک چیخ ہے جو راول پنڈی سے شروع ہوئی اور اسلام آباد سے لاہور تک جو ہے وہ چیخ چل رہی تھی. اور بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے عوام نے الیکٹ کیا ہے, لاہور کے عوام نے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے لائسنس مل گیا ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں؟ کیا میں قانون اور قاعدے کا پابند نہیں ہوں؟ کیا قانون قاعدے کے سیاستدان یا جو بھی ووٹ لے کے آتا ہے وہ قانون قاعدے کا پابند نہیں ہوتا؟ کیا نکسن نے ووٹ نہیں لیے تھے؟ کیا کلنٹن نے ووٹ نہیں لیے تھے؟ کیا اور جو آئس لینڈ کا وزیر اعظم ریزائن کر گیا اس نے ووٹ؟ یہ کتنی مذاق خیز اور بالکل بے ہنگم بات ہے کہ جی ووٹ لیے ہیں تو وہ ایک منٹ میں فارغ کرتے ہیں. جمہوریت میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اس میں ادارے جو ہیں ان کا ایک بیلنس ہے, اور سپریم کورٹ ایک اعلیٰ ادارہ ہے, اور سپریم کورٹ نے آپ کو 1 سال مختلف حوالوں سے سنا, آپ کی ہر موقع دیا. ججز سے میں
میں کورٹ میں تھا, ججز نے بار بار کہا کہ بھائی کوئی ایک کاغذ ہمیں دے دو, کچھ تو دکھا دو کہ آپ کی ملکیت کا. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, آپ کے وکیل ادھر ادھر بولیں پھینکتے رہے, کسی کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک کہتا تھا دوسرا وکیل جواب دے گا, تیسرا کہتا تھا چوتھا وکیل جواب دے گا, کچھ تھا نہیں. آپ اس لیے کہ یہ لوٹ مار کا پیسہ تھا, یہ منی لانڈرنگ کر کے باہر گیا, وہاں اپنے جائیدادیں بنائیں. اور اب یہ جو تماشا آپ نے شروع کیا ہوا ہے, آپ کا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لیٹ ڈوبیں گے. یہ ہر چیز کو ڈبانا چاہتے ہیں. یہ اب پرووک کر رہے ہیں, اداروں کو بھی پرووک کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پرووک کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان کیا نہیں چل سکتا؟ ادارے پرووک ہوں گے شفقت صاحب؟ ابھی تک تو شی ہے بہرحال نہیں, آئی ہوپ کہ نہیں ہوں گے, انشاءاللہ نہیں ہوں گے, لیکن ان کی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا انہوں نے. جس قسم کی زبان استعمال کر, اور سپریم کورٹ کو خدا کا کوئی خوف کرے. اگر آپ سپریم کورٹ کو اس طرح ہتک کرتے ہیں سپریم کورٹ کی, اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین کی ہتک کر رہے ہیں. اگر آپ آئین کی ہتک کرتے ہیں تو آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گیا لوٹ مار کرنے کے بعد, تو ملک جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا ایک طوفان آ گیا. بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ اگر اس طرح کا بیہیویئر, اور مطلب یہ کیا بات, جی ٹی روڈ کے اوپر میں نے ریلیاں نکالی ہیں, 100 گاڑیاں آتی ہیں. نہیں مگر سر ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں خاموشی ہے. بابر اعوان صاحب نے لکھ واری بسم اللہ کرا تو اس کے کنٹیمپٹ وہ سلیپڈ, یو سی, آئی مین, اینڈ ہی پیڈ پرائس فار اٹ, بھاری قیمت عطا کی اور نوٹس لیا گیا. اس بار ابھی بھارا خاموشی ہے, گو کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب یہ کنٹیمپٹ کے نوٹسز جو ہے یہ جاری کر دیے گئے ہیں. اگین ایک شفقت صاحب, آئی جسٹ ونڈر بیکاز ابھی اتنا سب کچھ انپریڈکٹیبل ہے. میاں صاحب نے 93 کے بعد جو ہے ریزسٹ نہیں کیا, 99 کے کود اٹیک کے بعد جواب نہیں دیا, سو ٹو سے ہی وازنٹ گیون این اپرچونٹی. تو لگ رہا ہے کہ اس اپرچونٹی کو وہ سیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک امپیکٹ اور ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کریں. نہیں, اس کے لیے ایک نئی چیز آ گئی ہے نا. نئی چیز آئی ہے کہ نیب کے کیسز جو ہے وہ چند دنوں میں فائل ہونے والے ہیں, بلکہ ایک آدھا چیز تو فائل ہو جانی چاہیے تھی. ابھی حدیبیہ کا میں نے سنا ہے ابھی ٹائم گزر گیا, فائل ہو جانا چاہیے تھا. یہ اپنی مرضی کے نیب کے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک ان کے ملازم ہیں, وہ آگے معاملے نہیں چلا رہے, لیکن یہ نیب کے کیس چلیں گے, ان کو سزا ہوگی, ان کی باقی فیملی ممبرز ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے, جیل بھی جائیں گے. پرابلم ان کا یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ جو گرفت ہوئی پڑی ہے ان کے اوپر, اور اب ان کو جیل نظر آ رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں, یہ جو ناز و نعم میں پلے ہوئے ہیں, سنا ہے کہ پلنگ بھی جیلم میں اور بسترے بھی جو تھے وہ اسلام آباد سے آئے تھے, کیونکہ وہ کسی اور پلنگ پہ سو نہیں سکتے. تو یہ تو ان کا حال ہے, تو ان کو ابھی جیل نظر آ رہی ہے. شفقت صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن 1.5 ماہ کے اندر نیب میں ریفرنس کھولے جانے پر بھی اسٹے آرڈر کی ریکویسٹ کے حوالے سے انہوں نے حکم امتناعی جاری کیے جانے کی درخواست کی ہے. ایک وقفہ لے لیں. سو آف کورس اٹس ایکچولی دی نیب ریفرنسز وچ آر ریئلی بادرنگ دیم. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. طارق فضل چودھری صاحب کو ان کرنے سے پہلے ہمارے کورسپونڈنٹ حسیب بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب فرمائیے گا, آپ اس کو کور کر رہے ہیں, اور آج جو 3 درخواستیں ڈالی ہیں, نظر ثانی کی 3, جبکہ اسٹے حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست مزید ڈالی گئی ہے, مدعا کتنا مضبوط ہے اور ریلیف کے کتنے امکانات ہیں, کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی کتنے مضبوط ہے, لیکن چونکہ یہ خود ہی انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن میں لکھا ہے کہ about title case had been filed before the August court, which is hearing has been انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اب تک ہمیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, جو 28 جولائی کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پر مبنی ہے, اور جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت خود کہہ چکی ہے وہ مستند نہیں ہے, ہم اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے جو اپنا رپلائی دیا ہے, اس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جو اب تک کا جو فیصلہ ہے یعنی نااہلی کا, اسے ختم کیا جائے, اسے روکا جائے, اور آئندہ جو امپلیمنٹیشن ہے یعنی کہ جو نیب کے ریفرنس ہے اور حدیبیہ کا کیس ہے وہ نہ کھولا جائے, اسے بھی روکا جائے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنی ریویو میں لکھی ہیں, اور اس میں کچھ قانونی چیزیں بھی اٹھائی ہیں. یعنی کہ انہوں اپنی ریویو میں یہ کہنا تھا کہ یہ جو 5 ممبر ججز کا جو بینچ ہے, اس کے پاس یہ جو ہے 62(1)F کے تحت جو ہے نااہل نہیں کر سکتا.
اور نہ ہی جو jurisdiction ہی نہیں تھی. دیگر پٹیشنر. بھٹی صاحب مجھے کوئکلی بتائیے نیب کا ریفرنس نہ کھولنے، ریفرنسز نہ کھولنے، حدیبیہ کو پھر سے نہ کھولنے کے حوالے سے کیا منطق دی گئی ہے؟ کیوں نہ کھولا جائے؟ دیکھیے اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے، انہوں نے اسٹے آرڈر مانگا ہے اس کے اوپر کہ وہ جو فردر پروسیڈنگ ہے، جو فیصلے کی جو 28 جولائی کا فیصلہ ہے اس کی فردر پروسیڈنگ کو روکا جائے. یہ تو آپ عدالت کہہ سکتے ہیں کیونکہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے جو حدیبیہ کا جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ میں فائل ہونی ہے. کل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر کل نہ فائل ہوئی نیب کی طرف سے تو پرسوں سے وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ اس وقت نیب کی جانب سے کورٹ کو یہ بتایا گیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر ہم اسے کھولیں گے، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو باقی جو دیگر ریفرنس ہے ان کے حوالے سے یہ ضرور اس میں کہا گیا ہے کہ جی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ. بہت بہت شکریہ آپ کا حسیب بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شہری بی بی آپ نے دیکھا کل آخری دن ہے نیب کو فائل کرنا ہے، اینڈ حدیبیہ از دا مدر آف آل ریفرنسز. یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا، یہ وہ منی ٹریل ہے جو آلٹرنیٹ ڈھونڈی گئی قطری کو مسترد کر کے، قطری ٹریل کو. مگر یہ نیب کا ریفرنس حدیبیہ نہ کھولا جانا، آئرونکلی میں آپ کو بتاؤں آپ کے دور حکومت میں پچھلے 4 سال میں ان سب ریفرنسز کے اوپر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے تھے شریف خاندان، انکلوڈنگ حدیبیہ، اور ابھی بھی سٹے کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل، یہ اس پر سٹے لینا چاہتے ہیں، اور سارا کچھ لوگوں دوستوں کا یہ خیال ہے کہ سارا جی ٹی روڈ کا جو پاور شو تھا وہ اسی زمرے میں کیا گیا کہ نائب عدالتوں کو اور جو اس وقت بینچز سنیں گے، نائب عدالتیں سنیں گی، اس پر دباؤ ڈالا جائے. کچھ مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے کیسز ڈیلے ہو سکتے ہیں ٹل 2018 الیکشنز جو یہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈیپینڈز، یہ تو سوال صرف نیب عدالت ہی جواب دے سکتی ہے اس کا، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ کے بینچ نے ان پر کچھ ٹائم لائن اور ٹائم فریم ڈالا ہوا ہے. ایبسلیوٹلی جی ڈالا ہوا ہے، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل جس طرح رولنگ رہے یہ کیس، یہ میرے خیال میں نہیں رہ سکتا. لیکن کچھ میری اطلاع میں ٹرانسفر پوسٹنگز ایسی ہو رہی ہیں نیب کے حوالے سے جو ان کو تھوڑا تقویت دے سکیں، لیکن میں کنفرم نہیں کر سکتی. نیب میں ان 4، مجھے لگتا ہے آپ کا اشارہ ہے ان 4 کنسلٹنٹس کی دوبارہ تعیناتی کی جن کو سپریم کورٹ نے رد کیا تھا، ہٹایا تھا. ادھر آپ کا یہ ادھر شفقت کا بھی کوئی نیب کا، ہاں شفقت صاحب جدھر یہ اشارہ کر رہی ہیں وہ باقی اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے. وہ 4 کنسلٹنٹ جن کو ہٹایا گیا تھا وہ واپس اندر بھرتی ہو رہے ہیں. بہت دیر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ایک لمبی تاریخ ہے کمپرومائز پروسیکیوشن کی، اپنے بندے صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ لگانے کی. ڈو یو تھنک انڈر دا اسکروٹنی آف دا سپریم کورٹ یہ سب کچھ آج بھی ابھی بھی ممکن ہے؟ دیکھیں انڈر دا اسکروٹنی آف دا سپریم کورٹ تو وہ نیب کے کیسز ہیں جو نیب نے فائل کرنے ہیں اور جو ٹرائل ہونا ہے. باقی نیب کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ جو نیب کا چیئرمین ہے اس کے اب 2 مہینے رہ گئے ہیں، لیکن جاتے جاتے بھی یہ حق نمک ادا کر رہا ہے اور ہر چیز وہ کر رہا ہے جو کہ ان کی فیور میں ہو. اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کے کہ جاتے جاتے اب اپنی عاقبت کو ہی بہتر کر جاؤ، لیکن ایسی نہیں خیال آتا لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ اس لیول کا آ جاتا ہے تو اس کا کوئی سٹے وے نہیں ہوتا. میں وکیل نہیں ہوں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ صرف ایک ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور جو ریویو پٹیشن ہے وہ بھی بہت ہی کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ اگر رہ گیا ہو تو اس پہ ہوتی ہے، اور وہی بینچ سنتا ہے جس بینچ نے فیصلہ کیا. سٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی. دیکھیں نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ان کی ٹرائل ہونی ہے. بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس میں ریویو ہوا تھا لیکن سٹے والی کوئی اپلیکیشن نہیں. یہ ویری ویلڈ پوائنٹ شفقت صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ جو اٹھایا. لیٹس گیٹ اس کے اوپر ذرا سی مزید کلیریفیکیشن لیتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جج صاحب آپ نے بات سنی، شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹے آرڈر جو کی ریکویسٹ جو کی ہے کہ جب فردر امپلیمنٹیشن پیناما کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سٹے کر دیا جائے جب تک یہ ریویو کا حتمی فیصلہ نہیں آتا. شفقت صاحب کہہ رہے ہیں عموماً اس کی گنجائش نہیں کوئی ہوتی. آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی میرے خیال میں یہ صحیح ہے، چونکہ جس قسم کا یہ کیس ہے جس میں کہ ایک آرڈر پاس کیا گیا ہے کہ ان کا ٹرائل ہو نیب کے سامنے، تو اس میں تو کوئی فیصلہ تو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ٹرائل کیا جائے. اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ کنوکٹ ہو گئے. ٹرائل کا مطلب کہ یہ ثبوت کرنا پڑے گا، کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے وہ جرم کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اس میں تو میرے خیال میں اسٹے ملنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے.
اچھا کمپلیٹلی. اور مزید سر ان لوگوں نے کہا جج صاحب کہ یہ انہوں نے کہا کہ ایک گراس ٹرانسگریشن ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے بنیادی حقوق کے خلاف، جو ان کا حق ہے ایک فیئر ٹرائل کا، کیونکہ پیراگراف 6 آف دا فائنل ججمنٹ جو ہے اس کو نکال دیا جائے، اور جے آئی ٹی کی جو تمام تر کمنڈیشنز ہیں اور اپریسیشنز ہیں یہ ایک گراس ٹرانسگریشن ہے. ایک یہ مدعا اٹھایا گیا ہے، دوسرا جورسڈکشن کا مدعا اٹھایا گیا کہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تیسری بات یہ بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب کے فنکشنز جو ہیں وہ خود اسیوم کر لیے بائی ڈائریکٹنگ دا جے آئی ٹی ایز ویل. ان سب کو آپ کس روشنی میں دیکھ رہے ہیں؟ ان میں وزن کتنا ہے سو ٹو سے؟ ادھر ریلیف مل سکتی ہے یا آپ کو ان کی کیا وقت ہے ان سب؟ دیکھیے جہاں تک کہ ان کی ریکویسٹ یہ کہ یہ جو سپریم کورٹ مانیٹر کرے گی پروسیڈنگز نیب کی، اس میں تو تھوڑی بہت گنجائش ہے، کیونکہ بعض صورت سپریم کورٹ ہوتی ہے اور نیب کورٹ بہت چھوٹی عدالت ہے سپریم کورٹ کے مقابلے میں. تو اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج اس کو اوور سی کر رہا ہے تو یقیناً نیب کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ. تو اس میں تو میرے خیال میں تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن اور باقی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو میرے خیال میں کوئی اچھا اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، میں چاہوں گی اس پہ بھی کلیریفیکیشن دیں. اپیل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اقامہ ڈسکلوز نہیں، نان ڈسکلوجر جو اقامہ کا ہے نامینیشن پیپرز میں 2013 کے الیکشنز کے اندر، یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے گراؤنڈ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پٹیشن اس حوالے سے پٹیشنر نے کوئی ایشو اٹھایا ہی نہیں تھا. The bench did not have any authority to rule over it because it was not included in any of the petitions against نواز. نہیں دیکھیے یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہوئی، چونکہ سپریم کورٹ کی جو 184(3) کی جورسڈکشن ہے وہ بہت ہی وائڈ ہوتی ہے، اس میں سپریم کورٹ کسی چیز کی بھی نوٹس دے سکتی ہے. تو یہ کہنا چونکہ ہم نے اس کی ذکر نہیں کیا تو اس میں آپ نے لیا، یہ تو بیکار ہے. جو چیز یقیناً سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے ایسٹس کی، وہ جو ان کی تنخواہ جو وہاں سے مل رہی تھی ان کے بیٹے کی کمپنی سے، وہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے ایسٹس کی. اس میں یقیناً گنجائش ہے، کیونکہ جس طرح آپ کو معلوم ہے، ابھی سب جانتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 12 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو آپ تنخواہ جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کی ریسیویبل ایسٹس جو ہیں وہ آپ ایسٹ میں ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے تو ان کا یہ پوائنٹ بنتا ہے یقیناً، لیکن باقی چیزوں میں تو کوئی وزن نہیں. سر مگر اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی تفتیش اور کی، کیونکہ یہ اتنا زیر بحث آ رہا ہے، یہ ایشو بار بار ہر جگہ ہی ڈسکس کر رہا ہے، بلکہ ان کا یہ مدعا بھی رہا ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ یہی بات بار بار کی گئی. مگر اگر سر آئی واز ریڈنگ، اگر آپ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 کا سیکشن 12(2)(f) دیکھیں تو اس کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو انکم آپ نے there was an escapement of income as well as non-disclosure of asset as required under this، یعنی کہ جو بیسکلی in a nutshell کہ اگر آپ کا وہ ایسٹ بن گیا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، تو پاویں آپ نکالیں نہ نکالیں، وہ ہمارے قانون کے مطابق آپ کا اثاثہ ہے، it has to be declared. نہیں دیکھیے وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ جو ہوا یہ کہ جب ریسیویبل ایسٹس کی بات آئی تو سپریم کورٹ نے ڈکشنری پہ ریلائی کیا. دیکھیے رولز جو انٹرپریٹیشن کے ہوتے ہیں کورٹس کے ججز کے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایکسپریشن یا ایسا لفظ سامنے آ جائے جس کی کوئی ڈیفینیشن قانون میں موجود نہیں ہے تو اس صورت میں وہ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں. لیکن جب کوئی ڈیفینیشن کہیں موجود ہے، جس طرح کہ یہاں پہ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 12 میں، تو اس کو اگنور کرنا چاہیے سیکشن 12 کو دیکھ کر کے، پھر ان کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ یقیناً یہ کہہ سکتے تھے کہ سیکشن 12 میں یہ ہے کہ وہ ایسٹس میں نہیں ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں چونکہ یہ ڈیکلیریشن فار الیکشن ہے اور وہ ڈیکلیریشن فار انکم ٹیکس ہے، اس میں فرق ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن بعض صورت اس میں آرگومنٹ کا تو یقیناً ان کو چانس ہے. اوکے سو بیسکلی اب یہ جو بہرحال جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر مزید ایکسپینڈ کر سکتا ہے سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر، جو لا ان ٹوٹیلٹی کے اوپر کہ ہم نے کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے، یہ ضرور کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ٹیکنیکل سوال بہرحال نواز شریف صاحب اور ان کے لائر نے اٹھائے ہیں کہ جی آپ ڈیفینیشنز ہمیں بتائیں ریسیویبلز کی، اثاثوں کی، سیلری کی، جس کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا ہے. سو یو سیئنگ بیسکلی بالکل ان چیزوں پہ تو یقیناً وہ آرگیو کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹلی لیکن یہ میں پوچھنا چاہوں گا شائق عثمانی صاحب سے کہ آرگیو تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ریویو کی جو ایک بڑی نیرو جورسڈکشن ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ اٹھائے کہ اپیل کے پوائنٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ریویو کے پوائنٹس کیسے ہوں گے؟ یہ ریویو کی اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک قسم کا قانونی فلا ہے کہ آپ نے کیوں انکم ٹیکس آرڈیننس کی ڈیفینیشن کو نہیں دیکھا اور آپ نے
डिक्शनरी पे रिलाई किया। नहीं सर, मुझे लगता है शफकत साहब पूछ रहे हैं कि कानून के मुताबिक अपील की दरख्वास्त पे तो आप स्टे ऑर्डर शायद मांग सकते हैं, मगर नजरसानी की दरख्वास्त पर नहीं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही मींस। नजरसानी की दरख्वास्त में आप स्टे ऑर्डर इसमें नहीं मिलेगा, मांग सकते हैं आप, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी मासा मौजूद थे। सो वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड अब नेचुरली आगे देखना है। सो इस बात के ऊपर इस बात के ऊपर एक वक्फा ले लेते हैं, मगर ये बात क्लियर हो गई है कि बहरहाल इधर इनका स्टैंड जो है उसके ऊपर मजीद जो है वो एलैबोरेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि क्यों उनको इकामा और इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है। वक्फे के बाद बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का भी इकामा मंजर आम पर आ चुका है। अब फैसला ये करना है डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेज हर एक्चुअली स्टेपिंग इनटू इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस, एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि आज रायवंड में भी फैसला हुआ है मजीद जल्द से जुलूस करने का, कैबिनेट की भी हंगामी अभी मीटिंग बुलाई गई है। मुझे बताइए कि ये किस तरह ये थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अब आपकी हम आने वाले दिनों में यही देखेंगे कि वुज़रा जो हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड भी रहेंगे, जल्द से जुलूस में भी उतरना होगा मियाँ साहब के साथ, अपनी नई जिम्मेदारियाँ भी जो हैं उनको भी कबूल करते हुए काम करना होगा। किस तरह ये आगे चलेगा आपका सिलसिला? सड़कों पर भी, हुकूमत में भी, सड़कों के ऊपर रेवोल्यूशन और इनकलाब की बात, हुकूमत भी अपनी वफाक में और पंजाब में, ये क्या स्ट्रैटेजी है सर? अगर आप समझ सकते हैं तो हमें भी समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आप देखिए, अब मियां नवाज शरीफ साहब की जब से डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं, तो अब उनका अपना पूरा आईनी हक है कि वो अपने वर्करों से अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, उनके साथ मिले, उनके पास जाएं। और यहाँ शाइख हकान अब्बासी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, उनकी कैबिनेट है, वो अपना काम करेंगी और इस तरह काम जारी रहेगा। अब कोई सियासी लीडर जो है वो अपनी सियासी जमात से अगर जाता है, अपने वर्करों से मिलता है, अगर अपने वर्करों के पास जाता है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, अपनी पार्टी के लोगों से मिलता है, तो मेरा ख्याल है आइन के कानून इस पर कोई बार नहीं है। सर ये मसला नहीं है, बार नहीं है। आप ये देखिए कि एट व्हाट कॉस्ट ये हो रहा है। ये इतना प्रेशर माउंट कर दिया गया, रेट्रिक इतने अरूज पे पहुंच गया इदारों के खिलाफ सर कि लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटिशंस भी चली गई हैं, वो कबूल भी हो गई हैं, नोटिस भी जारी हो गए। और अब आप देखें कि मजीद अगर जल्द से जुलूस आप चलाएंगे तो आपके पास माजी में अब्दुल कयूम खान की मिसाल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल है कि जब आप इतने पिच के ऊपर ले जाएं एक मूवमेंट के ऊपर तो इदारे रिएक्ट करते हैं, और हमारा माजी एक बड़े मंफी रिएक्शन की गवाही देता है। सो आप क्या सोच समझ के ये काम कर रहे हैं? आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी हमेशा से बड़ी नजर रहती है चीजों पे। जो लाहौर हाई कोर्ट में गया है, वहाँ कोई भी पिटीशन जाए, मैं खुद वकील हूँ, किसी के खिलाफ अगर कोई पिटीशन जाती है तो नोटिस जरूर हो जाते हैं, लेकिन नोटिस का ये मतलब कहीं नहीं लिया जा सकता कि वाकई हमने कंटेम्प्ट किया है या कंटेम्प्ट साबित हो गई है। ना हमने अदालतों की कंटेम्प्ट करते हैं, हमने अदालतों का एहतराम किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, वो फैसला हमने माना है, ना सिर्फ माना उस पर पूरी तरह अमल किया है। हाँ, जजमेंट को हम डिस्कस कर सकते हैं, जजमेंट को डिस्कस की है, कहीं ना अदारों के साथ हमारी लड़ाई है, ना हम अदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, ना किसी जमात को ऐसा काम करना चाहिए। सारे अदारे अपने आप मेंबर में रह के जरूर काम करें। हम सियासी लोग हैं, हमने अभी रिव्यू फाइल किया है, रिव्यू पिटीशन में हम जाके बात करेंगे, और ये वो सारे वो काम। सर आपको रिव्यू से आपको कितनी शर्मिंदा कर रहे हैं? जी शेरी साहिबा भी सेनेटर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। जी शेरी साहिबा। शर्मिंदा किसे कर रहे हैं? सवाल ये है, अपने आप को नून लीग शर्मिंदा कर रही है, इस तरह डिस्कवर करके एकदम उनको नज़र आ गई है जमहूरियत और मिसाक जमहूरियत और 72-73 और इदारों का तकद्दुस और पार्लियामान और जमहूरियत, जिसको इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। तो माफ, मगर आपको नहीं लगता शफकत साहब इंक्लूडिंग यू एज वेल कि ये शर्मिंदगी से ज्यादा ये देयर इज अ रियल थ्रेट टू द सिस्टम? अगर ये नहीं, ये तो खुला तजाद, एक देखिए एक तरफ खुला तजाद है, प्रेशर चलता रहा, एक सालन में
ایک ہانڈی میں دو مزے لینے کی کوشش تو ہو رہی ہے. ایک طرف اپوزیشن بننے کی کوشش ہے اور کھلا تضاد ہے, اور دوسری طرف اور خطرناک للکار دی جا رہی ہے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کو کہا جا رہا ہے اٹھو لوگوں نکلو. مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ریاست اور اس کے قوانین کو نہیں مانتے, یہ تو میں نہ مانوں کی بات ہے. اور اس بڑے لیول پر پورے حکومتی وسائل کے ساتھ بڑا تواتر سے یہ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف میں نے جیسے کہا اپنے 50 سے زیادہ اپنے وزیر اتارے ہوئے ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈ سائفن ہو رہے ہیں, اور آپ اقتدار کے سارے مزے لے رہے ہیں. آپ کی پروٹیسٹ میں بھی ساری حکومتی وسائل بروئے کار ہوئے ہیں. تو یہ تو پھر ایک طرف آپ پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس جی کسی طرح ہم جمہوریت کی طرف واپس چل پڑیں اور آئین کو امینڈ کریں, دوسری طرف آپ کورٹس کو دباؤ ڈال رہے ہیں, تیسری طرف آپ اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی قوت کیا ہے. آپ عوام سے تو کوئی رابطہ نہیں کر رہے. دس از ناٹ اباؤٹ عوامی رابطہ. مگر ایکچولی دیٹ بینگ سیڈ شہری صاحبہ کی یہ آرگیومنٹ لیتے ہوئے شفقت صاحب, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اب یہ irrelevant ہو گئے ہیں, ریلیونسی کے لیے باہر نکلے ہیں. مگر اگر یہ اتنے irrelevant ہوتے تو اس سسٹم کو خطرہ یا بریک پوائنٹ کے اوپر جانے کے اوپر جو میں بات کر رہی ہوں کہ ماضی آپ کی گواہی دیتا ہے ایسی سچویشنز کے اوپر, نواز شریف صاحب از unpredictable and dangerous right now, یہ محسوس ہو رہا ہے. So that's right. وہ irrelevance کی بات صرف اس کانٹیکسٹ میں کی گئی تھی کہ کیونکہ وہ اب پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے, ورنہ میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کی کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. یہ تو حقیقت کو جھٹلانا خیر اتنی نہیں تھی جتنی میڈیا کے کچھ لوگ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ گاڑیاں لے آئیں, کوئی 200 400 500 ٹریفک بند کر دیں, بندے اکٹھے ہوئے, اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ جو ابھی انٹیلیجنس کی رپورٹس کوئی آ رہی ہیں, کہیں میں نے پڑھی ہیں کہ جی 8 سے 10 ہزار, کسی نے کہا 15 سے 20 ہزار. میں کہتی ہوں جتنا بھی تھا irrespective اتنا بھی تھا. شفقت صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جی ٹی روڈ کا ایک شو آف اسٹرینتھ جو ہے وہ NA 120 کے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوگا یا امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی جو ہوتی ہے اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے, اس کو کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. اس کے اگلے دن جب شیخ رشید صاحب کی ریلی تھی جہاں پہ عمران خان نے پارٹیسپیٹ کیا, وہاں بھی بے شمار لوگ تھے, تو اس کا جواب آ گیا کہ یہ دیکھ لیں کہ جی چند دنوں کے نوٹس پہ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ میں پنڈی میں جلسے میں خطاب کروں گا, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کتنا کراؤڈ تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ کراؤڈ کا جو گننا والا یہ ہے نا, ہم نے اس کو بہت زیادہ ایک بنا لیا ہے پیمانہ کہ جیسے سیاسی طور پہ ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا. بیسک بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے للکار رہے ہیں, اور اچھا لفظ استعمال کیا شری نے, کہ جس طرح یہ للکار رہے ہیں اور یہ جس طریقے سے ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ ایٹیچیوڈ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے. مگر میں آنیسٹلی آپ سے پوچھتی ہوں, آپ قد کاٹ کے سیاستدان ہیں صاحب, مجھے بتائیے کہ یار اور آپشن کیا تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ اداروں کے اندر SECP نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی, 73 کروڑ کا ایک جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے پیسے باہر کیسے گئے, اس کو مبینہ منی لانڈرنگ کی اس میں انڈر ڈالا جا رہا ہے. یہ ساری انویسٹیگیشنز ہونی ہیں. حدیبیہ پیپر ملز کل سے ریفرنس کی فائنل ڈیٹ ہے فائل کرنے کی, وہ کھلنا ہے سب کچھ. تو اور بیگم کلثوم نواز کا اقامہ بھی نکل آیا ہے نامینیشن پیپرز میں, اگر وہ نہ ڈکلیئرڈ ہو ہر ایز ڈیپوٹی چیئرمین FZE تو ادھر بھی سبکی ہے, اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اتر نہ سکی. تو یہ تو بہت ماؤنٹنگ پریشرز اور ریئل چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے. اگر میس کانٹیکٹ بھی نہ کرے یہ جماعت تو کیا کرے؟ نہیں, یہ جو تذلیل ہوئی ہے اور جس طریقے سے پچھلے سال کے اندر ان کے سارے قصے کچے چٹھے باہر آئے ہیں, اس کرنے سے وہ سب کچھ دھل جاتا ہے؟ وہ نہیں دھلتا. اور دوسری بات یہ ہے کرنا کیا چاہیے تھا, کرنا یہ چاہیے تھا جو کر رہے ہیں, جس طرح کورٹ میں گئے ہیں, ابھی آپ اپلیکیشنز دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ کریں. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ میں نے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی بے نکت آلموسٹ گالیاں جو سپریم کورٹ کو دی جا رہی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں. جی شہری صاحبہ. تو یہ تو جی میرا اس سے تھوڑا سا ٹیکٹیکل جو اس وقت صورتحال ہے اس سے تھوڑا سا میں آگے دیکھنا چاہوں گی کہ اس کے جو پاکستان کی سیاست پر جو دورس اثرات ہوں گے اس پورے ایکشن کے اور اس رویے کے, یہ جو اسٹریٹجک سیاسی سینہ زوری چل رہی ہے اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے. یہ تواتر سے پورے کیس میں آپ نے دیکھا وہ کیس لیگلی نہیں لڑا گیا, سیاسی بنیاد پر ایک
पूरी कैंपेन लगाई गई और उसको उसी को मेरा वक्त कम है शहरी साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। बिलावल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कर रहे हैं, मगर हमें खबरें मिल रही हैं जरदारी साहब के वापस आके कोई एक अंडरस्टैंडिंग लेके एक अहम ओहदा भी एक्सेप्ट करने के हवाले से। एज अ सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, I'd like your comment. नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं कि डील होना जा रहा है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग मी? बीबी हमें सिर्फ ये इतलात मिल रही है कि जरदारी साहब की वापसी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग। That's what you're asking me. I'm being a little bit more diplomatic, and you someone like you should appreciate that. And you're being diplomatic because देखिए, एक सांस में मैं एक और अभी शो से निकल के आई हूँ और कहा जा रहा है क्यों आप लोग अपने नज़रिए पे से क्यों इस वक्त इनहराफ कर रहे हैं। आपके तो नज़रिए में है, हमारा तो पोजीशन है नज़रियाती कि 62-63 को रिपील होना चाहिए। तो उसी सांस में फिर कहा जाता है, मैंने कहा इसलिए कि ये हर सियासत में हर कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। और आप कह दें, मैं अभी कह दूं कि जी हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे नज़रिए का एक मुद्दा है और एक मेरे वक्त खत्म हो गया। मैंने सिंपल पूछा बिलावल की, आप यही कहेंगे डील हो गया ना? आप यही कहेंगे? आपने शुरू में भी इसकी वजाहत बेहतरीन की थी, बट आई जस्ट वांट टू नो। जी शफकत साहब, मैं तो सिर्फ ये पूछी, शफकत साहब को भी खबरें होंगी, ये बिलावल की एग्रेसिव ऑपोजिशन कोई फॉलो करेंगे आगे? खबरें तो ये आ रही हैं कि सदारत के का ऑफर की गई है और 62-63 मदद मांगी गई है। Quite funny. चले, she finds it amusing. I hope it is. चले, she finds it amusing. इसी के ऊपर we're going to call it a day for tonight. दुआ में याद रखिएगा. Good night.